अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज एक ऐसी इबादत है जिसकी तमन्ना हर मुसलमान के दिल में होती है। हर एक ईमान वाले की ये ख्वाहिश होती है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी अपने घर की हाज़िरी नसीब। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब को अपने पाक घर की हाज़िरी नसीब फरमाए। हज चूँकि साल में एक मरतबा ये इबादत आती है और इस इबादत को अदा करने का मौका कम ही अफराद को मिलता है। नमाज वग़ैरह एक ऐसी इबादत है जिसकी अदायगी हर साहिब ईमान को मयस्सर होती है। वो अलग बात है कोई अदा करे कोई अदा ना करे, लेकिन रोज़ इसकी अदायगी करने की वजह से इसका तरीक़ा हर एक को मालूम हो जाता है। लेकिन हज की अदायगी किस तरीक़े से करनी है, इसका तरीक़ा क्या है, इसमें लोग दुश्वारी का शिकार होते हैं। आज हम आपको हज करने का मुकम्मल आसान तरीक़ा बतलाऊँगा। अगर आपने इस वीडियो को आखिर तक देख लिया तो मुझे उम्मीद है कि आपको हज करने का मुकम्मल तरीक़ा मालूम हो जाएगा। और हज करने का वो तरीक़ा बतलाऊँगा जो आजकल अपने यहाँ से लोग जाकर जिस हज को अदा करते हैं। चूँकि हज की 3 किस्में हैं। एक हज इफ़राद जिसमें हाजी जब हज के लिए रवाना होता है और मीक़ात से एहराम बांधता है तो सिर्फ़ हज की नीयत करता है। और दूसरी किस्म हज क़िरान की है जिसमें हज और उम्रा दोनों की नीयत होती है। अलबत्ता एक साथ ही दोनों की नीयत की जाएगी और एक ही एहराम से दोनों इबादत उम्रा और हज की अदायगी होगी। और तीसरी किस्म है हज तमत्तो की कि जिसमें हाजी मीक़ात से सिर्फ़ उम्रे का एहराम बांधता है और फिर मक्का पहुंचकर अपना उम्रा मुकम्मल करता है। उम्रे की अदायगी के बाद 8 ज़िलहिज्जा को मक्का से अब हज के लिए एहराम बांधता है और उस दूसरे एहराम से अपने हज के अरकान को अदा करता है। ये जो तीसरी किस्म है हज तमत्तो, आजकल लोग इसी किस्म को अदा करते हैं। इसमें आसानी भी है और इसके अंदर 2 इबादत की अदायगी भी है एक साथ। हज तमत्तो के बारे में हम आपको तफसील से बतलाएंगे। आपको जब अल्लाह तबारक व तआला ने हज की सआदत से माला माल किया, आपको अपने घर के लिए बुलाया, जब आप अपने घर से रवाना हो, आप एहराम जब बांधने लगे, चाहे अपने घर से हवाई जहाज़ पर सवार होने से पहले एयरपोर्ट पर या मीक़ात से पहले, जब भी आप एहराम बांधने लगो तो एहराम बांधने से पहले आप बेहतर यह है कि गुस्ल कर लो। और अगर गुस्ल नहीं कर सकते हो तो कम अज़ कम वज़ू कर लो। वज़ू करने के बाद आप 2 कपड़े, एक को आप लुंगी बना लो और एक को आप चादर की जगह इस्तेमाल करो। दोनों कपड़े सिले हुए नहीं होने चाहिए। आप उन कपड़ों को पहनने के बाद 2 रकात नमाज पढ़ो। अगर आपके पास खुशबू है तो आप खुशबू का भी इस्तेमाल करें। उसके बाद आप उम्रे की नीयत करें। चूँकि हज तमत्तो कर रहे हैं तो आप मीक़ात से उम्रे की नीयत करेंगे। अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल उम्रा फयस्सिरहा ली व तक़ब्बलहा मिन्नी। चाहे आप दिल से इरादा कर लें, अपने अल्फाज में नीयत कर लें। नीयत करने के बाद जैसे ही आपने तलबिया पढ़ा, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक, जैसे ही आपने तलबिया पढ़ा, अब आप मुकम्मल एहराम की हालत में हो गए। तलबिया पढ़ने के बाद अब बहुत सारी चीज़ें जो आपके ऊपर हलाल थी अब हराम हो गई। अब आप अपने बालों में कंघी नहीं कर सकते, तेल वग़ैरह का इस्तेमाल नहीं कर सकते, खुशबू इस्तेमाल नहीं कर सकते। अपनी बीवी जो आपके लिए अभी तक हलाल थी, आप उससे ज़नशोई की बात नहीं कर सकते। फ़ला रफ़सा वला फ़ुसूक़ वला जिदाल। एहराम की हालत में न आप अपनी बीवी से ज़नशोई की बातें कर सकते हैं, ना फ़िस्क़ व फ़ुजूर की बातें कर सकते हैं, न लड़ाई झगड़ा कर सकते। अब आप हज की हालत में हो गए। बैतुल्लाह शरीफ जब आप पहुँचोगे तो हजर अस्वद से आप अपने तवाफ़ का आगाज़ करोगे। अगर आप हजर अस्वद का बोसा ले सकते हो आसानी के साथ, जो कि आज के ज़माने में बहुत ही मुश्किल चीज़ है, अगर आप बोसा ले सकते हो तो आप बोसा लो। अगर बोसा लेना मुमकिन नहीं है, आप अपने आप को मशक्क़त में मत डालो। और अगर आप
آپ کی وجہ سے کسی دوسرے کو تکلیف ہوتی ہے تو دوسرے کو تکلیف بھی مت دو۔ آپ جہاں دور پر کھڑے ہو وہیں سے آپ اپنے ہاتھ کو اس پتھر کی طرف، حجر اسود کی طرف کرو اور آپ بوسہ لے لو۔ اس کے بعد آپ اپنے طواف کا آغاز کرو۔ حجر اسود سے آپ کے چکر کا، آپ کے طواف کا آغاز ہوگا اور وہیں پر آ کر آپ کا پہلا چکر، پہلا طواف مکمل ہوگا۔ اسی طریقے سے آپ کو 7 چکر لگانے ہیں، اور شروع کے جو 3 چکر ہوں گے مرد حضرات کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ رمل کریں۔ رمل کا مطلب یہ ہے کہ وہ اکڑ کر چلیں، سینہ تان کر چلیں، کاندھے کو حرکت دے کر چلیں۔ لیکن اگر دشواری ہو، بھیڑ کی وجہ سے ایسا نہ کر سکے تو اپنی ہیئت پر، اپنی چال پر بھی چل سکتے ہیں۔ آپ نے جب 7 چکر، 7 طواف مکمل کر لیے، اب بیت اللہ شریف کا جو دروازہ ہے اس سے دائیں جانب تھوڑی دور پر مقام ابراہیم ہے، وہاں پر جا کر یا اس کے محاذات میں آپ کہیں بھی 2 رکعت نماز پڑھو۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ صفا اور مروہ میں جائیں گے، وہاں سعی کریں گے، اور اپنی سعی کا آغاز آپ صفا سے کریں گے۔ صفا پہاڑی کے قریب جا کر بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، اور اس کے بعد اپنی سعی کا آغاز کریں۔ صفا سے آپ کی سعی کا آغاز ہوگا، مروہ پر آپ پہنچو گے، آپ کا 1 چکر مکمل ہو جائے گا۔ پھر مروہ سے صفا پر آؤ گے، آپ کے 2 چکر مکمل ہو جائیں گے۔ ایسے ہی آپ کو 7 چکر لگانے ہیں۔ پہلا جو چکر شروع ہوگا وہ صفا سے شروع ہوگا، اور 7واں چکر جو مکمل ہوگا، جو سعی آپ کی مکمل ہوگی، وہ جا کر مروہ پر مکمل ہوگی۔ اور صفا اور مروہ کے درمیان جب آپ سعی کر رہے ہوں گے، درمیان میں میلین اخضرین ہے، جہاں پر ہری رنگ کی بتی جلتی ہے۔ مرد حضرات کو چاہیے کہ وہاں پر اپنی رفتار کو تیز کر لیں، کچھ تیز وہاں پر چلیں۔ جب آپ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کو مکمل کر لو، اس کے بعد اپنے سر کو منڈوا لو، حلق یا قصر کرا لو، چاہے اپنے بال کو بنوا لو یا کٹوا لو، البتہ سر کو منڈوانا یہ زیادہ بہتر عمل ہے۔ جب آپ ان چیزوں سے فارغ ہو گئے، احرام باندھنے کے بعد آپ نے طواف کر لیا، طواف کرنے کے بعد آپ نے صفا اور مروہ کی سعی کر لی، سعی کرنے کے بعد آپ نے اپنے سر کو منڈوا لیا یا سر کے بال کو کٹوا لیا، اب آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا۔ اب آپ احرام کی حالت سے نکل گئے، اب آپ کے لیے سب چیزیں حلال ہو گئی جو احرام کی وجہ سے حرام ہوئی تھی۔ آپ احرام کھول کر سلے ہوئے کپڑا بھی پہن سکتے ہو، آپ کنگھی وغیرہ کا استعمال بھی کر سکتے ہو، خوشبو بھی استعمال کر سکتے ہو۔ تمام چیزیں جو پہلے آپ کے لیے حلال تھی وہ اب تمام چیزیں آپ کے لیے حلال ہو چکی۔ اب آپ اسی حالت میں مکہ مکرمہ میں اپنے ہوٹل میں مقیم رہیں، اپنی عبادات کرتے رہیں، نفلی عبادات کرتے رہیں، بیت اللہ شریف میں آ کر دعائیں کریں، نفلی طواف کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں۔ البتہ جب 8 ذی الحجہ کی تاریخ ہو تو آپ مکہ المکرمہ سے ہی حج کا احرام باندھیں۔ حج کا احرام باندھنے کے بعد وہاں سے آپ منی کی طرف روانہ ہوں گے۔ ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی اور فجر کی 8 ذی الحجہ کو آپ منی میں پہنچے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی وہاں نماز پڑھی۔ اب 9 ذی الحجہ کی صبح ہو چکی ہے، 9 ذی الحجہ کی صبح ہو چکی ہے۔ اس کے بعد 9 ذی الحجہ کو آپ وہاں منی سے عرفات کی طرف روانہ ہوں گے۔ عرفات کی طرف روانگی اور عرفات میں وقوف، وہاں پر ٹھہرنا، یہ حج کا سب سے بڑا رکن ہے۔ یہ ایک ایسا رکن ہے کہ اگر یہ رکن چھوٹ گیا آپ کا حج قبول نہیں ہوگا۔ 9 ذی الحجہ کو زوال شمس، سورج ڈھلنے کے بعد سے لے کر صبح 10 ذی الحجہ کے درمیان کو جو وقت ہے، اس وقت کے اندر کسی ایک لمحے کے اندر میدان عرفات میں اگر آپ ٹھہر گئے تو آپ کا حج ہو جائے گا۔ تو آپ 9 ذی الحجہ کو عرفات میں پہنچے۔ عرفات میں پہنچنے کے بعد آپ ظہر کے وقت وہاں جب پہنچو گے، آپ اس سے پہلے بھی پہنچ سکتے ہو، البتہ جو اس کا وقت شروع ہوتا ہے وہ زوال شمس یعنی دوپہر کے بعد شروع ہوتا ہے۔ آپ جب وہاں پہنچو گے تو آپ وہاں پر ظہر کے وقت میں ظہر کی نماز اور عصر کی نماز ایک ساتھ پڑھو گے۔
البتہ ظہر اور عصر کی جو فرض نماز پڑھی جائے گی ان دونوں کے درمیان آپ کوئی نفل نماز نہیں پڑھ سکتے ہو۔ آپ دونوں نماز سے فارغ ہو گئے، میدان عرفات میں جبل رحمت کے پاس اگر آپ وہاں جگہ مل سکے آپ وہاں قیام کیجئے، ورنہ پورے میدان عرفات میں آپ کہیں بھی ٹھہریے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے۔ اور ایک بات کا خیال رکھیے کہ آپ جب تک حج کے زمانے میں وہاں موجود رہیں تلبیہ کثرت کے ساتھ پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ کے نبی علیہ السلام پر درود و سلام کی کثرت کریں۔ آپ نے میدان عرفات میں ظہر اور عصر کی نماز پڑھ لی، مغرب کے وقت آپ میدان عرفات سے مزدلفہ کی طرف روانہ ہوں گے۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ۔ مشعر حرام یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ کے نبی علیہ السلام نے مزدلفہ میں قیام کیا تھا، جہاں پر آج ایک خوبصورت مسجد بنی ہوئی ہے۔ آپ جب مزدلفہ پہنچو گے تو آپ مغرب کی نماز وہاں پر مغرب کے وقت میں نہیں پڑھو گے، بلکہ مغرب کی نماز مؤخر کرو گے اور عشاء کے وقت میں عشاء اور مغرب کی نماز ایک ساتھ ادا کی جائے گی۔ لیکن یہاں بھی مغرب اور عشاء کی نماز کے درمیان کوئی نفل نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ آپ پوری رات مزدلفہ میں قیام کرو گے، صبح فجر کی نماز اول وقت میں پڑھو گے، اول وقت میں پڑھنے کے بعد پھر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو، اذکار کرو، اللہ کے نبی علیہ السلام پر درود و سلام بھیجو۔ اب 10 ذی الحجہ کی صبح ہو چکی ہے، آپ سورج نکلنے سے پہلے ہی مزدلفہ سے پھر منی کی طرف روانہ ہوں گے۔ منی پہنچنے کے بعد وہاں پر 3 شیطان جو ہیں ان میں سے جو تیسرا شیطان ہے جس کو جمر عقبہ بھی کہتے ہیں، اس کو 7 کنکری مارنی ہے۔ اور کنکری مارنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کنکری کو اپنے انگوٹھے میں اور شہادت کی انگلی میں پکڑ کر داہنے ہاتھ سے اس طریقے سے ماریں۔ 7 کنکری آپ کو مارنی ہے اور ہر کنکری پر اللہ اکبر پڑھتے رہیں۔ 7 کنکری مارنے کے بعد آپ کو وہاں سے ہٹ جانا ہے، وہاں پر ٹھہرنا نہیں ہے۔ آپ جب رمی سے فارغ ہو جائیں گے، کنکری مارنے کو عربی میں رمی کہتے ہیں، رمی سے فارغ ہونے کے بعد آپ کی قربانی ہوگی۔ قربانی کے بعد اب آپ اپنے بال کو مڑواؤ یا اپنے بال کو کٹوا لو۔ 10 ذی الحجہ کو جب آپ نے یہ 3 کام کر لیے، جمر عقبہ کی رمی بھی کر لی، قربانی بھی ہو گئی، اور آپ نے اپنے بال کو کٹوا لیا یا سر کو مڑوا لیا، اس کے بعد آپ کے لیے تمام چیزیں جو احرام کی وجہ سے حرام ہوئی تھی وہ سب کی سب حلال ہو گئی، البتہ بیوی ابھی بھی آپ کے لیے حلال نہیں۔ اب آپ کو 10 ذی الحجہ کو روانہ ہونا ہے مکۃ المکرمہ کی طرف طواف زیارت کے لیے۔ یہ حج کا دوسرا سب سے بڑا رکن ہے۔ پہلا رکن تھا میدان عرفات میں وقوف، وہاں پر ٹھہرنا۔ دوسرا بڑا رکن ہے طواف زیارت۔ 10 ذی الحجہ کو آپ مکۃ المکرمہ میں آئیں گے، مکۃ المکرمہ میں آپ طواف زیارت کریں گے۔ طواف کا طریقہ وہی ہے جو آپ نے پہلے عمرہ کے اندر کیا تھا۔ طواف کرنے کے بعد اب آپ کے لیے تمام چیزیں حلال ہو گئی، بیوی بھی حلال ہو گئی۔ اب آپ اس کے بعد سعی بھی کریں گے اور سعی بھی اسی طریقے سے کی جائے گی۔ سعی کرنے کے بعد اگر آپ چاہو اسی دن یا 11 تاریخ کو آپ کو پھر منی کی طرف روانہ ہونا ہے۔ 11 اور 12 تاریخ کو آپ تینوں جو شیطان ہیں، تینوں شیطان کو 7 کنکریاں مارنی ہیں اور ہر کنکری پر اللہ اکبر پڑھنا ہے۔ البتہ جب پہلے 2 شیطان کو آپ کنکری مارو گے، پہلے شیطان کو جب آپ 7 کنکری مارو گے تو اس کے بعد آپ ٹھہر کر دعا اذکار میں مصروف ہو سکتے ہو۔ دوسرے کو مار کر بھی آپ دعا کر سکتے ہو۔ تیسرے کو مارنے کے بعد آپ وہاں ٹھہرو گے نہیں، آپ ہٹ جاؤ گے۔ 12 تاریخ کو بھی آپ کو اسی طریقے سے تینوں شیطان کو کنکری مارنا ہے۔ اگر آپ 12ویں تاریخ کو منی سے مکہ کی طرف اپنے ہوٹل میں اپنے قیام گاہ میں روانہ ہوتے ہیں تو آپ ایسا کر سکتے ہو۔ البتہ اگر کوئی 13 تاریخ کو بھی منی میں قیام کر گیا، وہاں پر ٹھہر گیا، تو 13 تاریخ کو بھی ان تینوں شیطان کو 7 کنکریاں مارنی ہوں گی۔ البتہ کنکری مارنے کا جو وقت ہے 11 اور 12 تاریخ میں زوال کے بعد، دوپہر کے بعد مارا جائے گا۔
13 تاریخ کو اگر وہاں کوئی ٹھہرتا ہے تو وہ زوال سے پہلے بھی تینوں شیطان کو کنکری مار سکتا ہے۔ تو جو بھی آپ نے کیا، چاہے 2 دن آپ نے کنکری ماری یا اگر تیسرے دن بھی آپ وہاں ٹھہر گئے اور آپ نے کنکری ماری، پھر آپ اپنے ہوٹل میں واپس آئے مکہ کے اندر، اب آپ کا حج مکمل ہو چکا ہے۔ البتہ ابھی ایک عمل باقی ہے اور وہ عمل ہے طواف وداع، رخصتی والا طواف۔ جب آپ مکہ سے رخصت ہونے لگو، رخصت ہونے سے پہلے ایک طواف آپ کو اور بھی کرنا ہے، اور اس کے علاوہ آپ جو بھی طواف کرو گے وہ آپ کے نفلی طواف شمار ہوں گے۔ البتہ طواف زیارت کے بعد مکہ سے روانہ ہونے سے پہلے جو آپ کا آخری طواف ہوگا اس کو طواف وداع کہیں گے، اور یہ طواف وداع واجب اور ضروری ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو حج کرنے کا یہ طریقہ مکمل سمجھ میں آ گیا ہوگا۔